खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज तीसरे सीज़न का ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज हमारे लिए फिर बड़े प्रिविलेज, ऑनर, इस्तेहकाक की बात है जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन खुदा के कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं उनको ठीक तरीके से बयान करने के लिए खुदा ने उन्हें सेहत कलामी अता कर रखी है। सो मैं मुख्तसरन तारुफ उनका आपके साथ करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड फादर इमानुएल आसी साहब ने। थैंक यू फादर जी, गॉड ब्लेस यू, आपने अपना वक्त दिया है। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। प्यारे आसमानी बाप, तेरे कलाम में साफ लिखा है कि अगर हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तो हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, और अगर हम खुदाबंद तुझ पर भरोसा करके तेरे पाक रूह को दावत देंगे तो खुदाबंद तू हमारे ऊपर वो पिन्हा बातें भी अयां कर देगा जो इंसानी सोच, अक्ल और इतराक से बाहर है। खुदाबंद कलाम पढ़ने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन खुदाबंद उसको समझने के लिए तेरे पाक रूह को दावत देते हैं। कलाम पढ़ना खुदाबंद ह्यूमन एबिलिटी है और समझना डिवाइन एबिलिटी है। खुदाबंद आज कलाम को पढ़ने, समझने और फिर इसको समझाने की तौफीक अता फरमा। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के साथ हो सारी क्वेश्चनिंग में, और फादर जी के साथ हो और मेरे साथ हो। खुदाबंद हम तेरे कलाम को जस्टिफाई कर सकें तेरे पाक रूह की मदद से। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू। नाज़रीन, आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करें। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब 5वीं आयत से 7वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। यहाँ यूँ मरकूम है। यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के ज़माने में अबियाह के फरीक में से ज़करियाह नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद न थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान का आगाज़ किया है, और जो लास्ट एपिसोड रहा वो ख़ास तौर पे जो तमहीदी एक बंद बयान किया गया है, ख़ास तौर पे मुक़द्दस लूका की जानिब से जो प्रोलॉग और जो बेसिक इस इंजील का एक इंट्रोडक्शन के तौर पे खाका बयान किया गया, हमने उस पर भी गौर किया। आज हम आगे बढ़ेंगे, और चूँकि मुक़द्दस लूका रसूल ने बड़ी ही वजाहत के साथ, बड़ी ही तरतीब के साथ चीज़ों को बयान किया है, जो कलीसिया के लिए समझना समझाना बहुत आसान भी है और ज़रूरी भी है। और इसलिए आज हमारे लिए बड़ा ये अच्छा खूबसूरत मौका है, अपॉर्चुनिटी खुदा ने हमें अता की है, ताकि खुदा के खुदाम से हम बेहतर तौर से इसकी रहनुमाई हासिल कर सकें। सबसे पहले रेवरेंड फादर इमानुएल आसी साहब से जानेंगे। फादर जी, यहाँ पे ख़ास तौर पे हेरोदिस बादशाह का ज़िक्र किया गया है, और इसके ताल्लुक़ से मुख्तसरन हमें आप ज़रूर बताएं इंट्रोडक्शन के तौर पे, और फिर इस बात की भी वजाहत फरमा दें कि कई ऐसी शख्सियात हैं जिनका नाम मुक़द्दस लूका ने अपनी इस इंजील में बयान किया है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि उन्होंने हेरोदिस का नाम यहाँ पे लिया है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बात तारीख़ी है और इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है, मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये जो सन
جس کی پیروی ہم کرتے ہیں گھڑیوں کمپیوٹرز میں کیلنڈر پہ، اس کو ہم گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں کیونکہ پوپ گریگری نے ترتیب دیا تھا، اور زیادہ تر مورخین اتفاق کرتے ہیں، اس سے پریشان ہونے والی بات نہیں، کہ ان کی ساری سال گننے کے سسٹم میں کچھ 4 سال کا فرق ہے، جہاں سے سن شروع ہوتا ہے جسے ہم یسوع مسیح کی پیدائش کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سن عیسوی 4 سال پہلے جاتا ہے، جس کو ہم 4 قبل از مسیح کہیں گے، قاف میم BC۔ بہرحال اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ہیرودیس ہیں، یہ ایک بادشاہوں کا ایک نام عام تھا، یہ خاندانی نام ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی پاکستان میں کئی شخص اپنا خاندانی نام رکھتے ہیں، بھائی بھی سارے چلتے ہیں، تو ہیرودیس اگرپا، ہیرودیس اعظم، ہیرودیس انتیپاس، ہیرودیس فلپ، تو بہت سارے ہیرودیس ہیں۔ میں آج لوکا کی مطابق انجیل میں 2 ہیرودیس کا ذکر کروں گا۔ پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہیرودیس کی خاندان تھا، ایک بادشاہوں کا خاندان تھا، یہ ادومی نسل سے تھے، غیر یہودی تھے، ادومی نسل سے تھے، تو ایک ہیرودین شاہی خاندان بنا۔ تو اس کا جو پہلا جس سے شروع ہوا وہ انتیپاتر اول ہے، لیکن جو اصل میں جس نے ہیرودین شہنشاہی شاہی خاندان کی بنیاد رکھی وہ ہیرڈ دا گریٹ، ہیرودیس اعظم ہے۔ یہ میں دونوں کی بات چیت کروں گا۔ یہاں جو لوکا کے مطابق انجیل کے پہلے باب کی 5ویں آیت ہے، یہاں جو شاہ یہودیہ ہیرودیس ہے، یہ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہیرودیس اعظم ہے، ہیرڈ دا گریٹ، اور میں اس کی بھی بات کروں گا۔ لیکن 2 باب آگے چل کے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا منادی شروع کرتا ہے 3 باب کی پہلی آیت میں، وہاں جو ہیرودیس لکھا ہے جلیل کا رئیس روبہ، وہ ہیرودیس انتیپاس ہے، یہ ہیرودیس اعظم کا بیٹا تھا، 2 بیٹوں میں سے ایک، اور میں وہ بات بتاؤں گا۔ تھوڑی سی بات میں کروں گا ہیرودیس اعظم۔ تو پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ ہیرودیس ایک شاہی خاندان تھا، اور اس خاندان میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا ان میں زیادہ تر بادشاہ اپنے نام کے ساتھ ہیرودیس ضرور لگاتے تھے، اور بعد میں دوسرا نام آتا تھا۔ تو ہیرودیس اعظم جو یسوع مسیح سے پہلے تقریباً 37 قبل از مسیح میں ہوا، اور پھر 4 قبل از مسیح میں وفات اس نے پائی، یہ ہیرودین خاندان کا بانی ہے، جس سے بہت سارے ہیرودیس بادشاہ آئے، اور یہ ایک بہت بڑا معمار تھا، اس کا شوق تھا، ذوق تھا بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور بڑی بڑی بلڈنگز۔ مثلاً اس نے 5 بڑے مشہور قلعے بنائے۔ یہ قلعے ضروری نہیں کہ اس وقت ملٹری کے لیے ہی ہوتے تھے، یہ بادشاہوں کی موسم گرما کی یا برتھ ڈے منانے کی، سالگرہ منانے کی، اور بڑی ضیافتیں منانے کی ایک جگہ ہوتی تھی، لیکن یہ حفاظت کے لیے بھی ہوتے تھے، اور بڑی بڑی اونچی اونچی پہاڑیوں پر اس نے بنائے۔ ہیرودیم کا ایک قلعہ بنایا جو بیت لحم کے پاس ہے، مسدہ کا قلعہ بنایا جو بحیرہ مردار کے ڈیڈ سی کے مغرب میں ہے، جہاں یہودیوں کی آخری بغاوت ہوئی، اور میخاوار کا ایک قلعہ بنایا جو آج کل کے اردن میں ہے، جہاں یوحنا بپتسمہ دینے والا قتل کیا گیا، سر قلم کیا گیا، وہ میخاور کا قلعہ ہے۔ اور پھر الیگزینڈریم اور ہیراکانیا جو یریحو کے جنوب میں ہے۔ بہرحال اس نے سارے اپنے علاقے میں ہیرودیس اعظم نے 5 بڑے بڑے قلعے بنائے۔ لیکن ہمارے لیے بائبل کے سٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے، اس نے ہیکل ثانی، سیکنڈ ٹیمپل، ہیکل دوم تعمیر کی، جس کو 46 سال لگے ہیکل تعمیر کرتے۔ اس کی موت کے بعد ہیکل تو تعمیر ہوگی تھی، لیکن اس کی ڈیکوریشن، سجاوٹ، اور بہت سارے نقاد کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمان کی ہیکل جو ہیکل اول تھی اس سے بھی کہیں بڑی اور ہوشربا اور بہت ہی پرکشش تھی، تو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کا ایک بڑا کارنامہ تھا، لیکن یہ 4 سال قبل از مسیح، یسوع مسیح سے پہلے فوت ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اب میں اگلے ہیرودیس بادشاہ کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں ہیکل کی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ 46 سال لگے، ہیکل تو بڑی جلدی تعمیر ہو گئی تھی لیکن سجاوٹ میں، اور جب یہ مکمل ہو گئی اور اس کے 6 سال بعد تباہ ہو گئی، سن 70 میں، تو اتنے سال لگے بننے میں۔ تو ہیرودیس اعظم، ہیرڈ دا گریٹ، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک ہیرودیس انتیپاس جس کی بات ہم کریں گے، اور ایک ہیرودیس فلپ جس کی تھوڑی سی انڈائریکٹلی اب بات کریں گے۔
تو ہیرودیس انتیپاس جو ہے یہ 4 قبل از مسیح سے لے کر 39 سن عیسوی میں سن مسیحی تک بادشاہ رہے تھے. تو ہیرودیس فلپ جس کی وہ یوحنا اصطباغی کے سر قلم ہونے کے حوالے سے ساری بات ہے, یہ ہیرودیس انتیپاس کا نسب بھائی تھا, ستیلا بھائی تھا. ان کا باپ ایک تھا, ماں فرق تھی. تو یہ جو ہیرودیس فلپ ہے جس کی سٹوری آگے تھوڑی سی ہم چلائیں گے, یہ ایک اس کے باپ کی بیوی تھی مریم دوم, یعنی پہلے بھی ایک بیوی تھی کسی اور کی بیوی جس کا نام مریم تھا بہرا. تو یہ جو ہیرودیس فلپ ہے اس کی بیوی تھی ہیرودیاس, جس کی بیٹی سلومی نے ڈانس کیا, رقص کیا سالگرہ کے موقع پر, ہیرودیس انتیپاس کے موقع پر, سالگرہ کے موقع پر وہاں وعدہ کیا گیا. میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو ہیرودیس انتیپاس ہے اس نے پہلے اریتاس بادشاہ چہارم جو کہ نباتین کا بادشاہ تھا, جن کا دارالحکومت پیترا تھا. پیترا جارڈن میں ایک انتہائی خوبصورت شاہی شہر ہے جو مکمل طور پر چٹانوں سے تراشا گیا ہے. یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے, قدیم دنیا کا نباتین تہذیب کا دارالحکومت ہے. تو اس نے وہاں کے بادشاہ کی بیٹی سے بیاہ کیا, اریتاس چہارم کی بیٹی سے بیاہ کیا ہیرودیس انتیپاس نے. تقریباً کافی 20 سال شادی کو ہو گئے, اور ایک وقت میں وہ روم کی طرف سفر کر رہا تھا. روم میں اس کے بھائی کی بیوی ہیرودیاس بھی ساتھ تھی, اور ان کی محبت ہو گئی, اور ہیرودیاس شادی کرنے کے لیے مان گئی, لیکن ایک شرط پر کہ اپنی پہلی بیوی جو اریتاس بادشاہ اریتاس چہارم کی بیٹی ہے اس کو طلاق دے, اس کو روانہ کر. اور جب اریتاس چہارم کی بیٹی کو یہ بات کا پتہ چلا تو بہرحال وہ واپس اپنے میکے چلی گئی, پیترا چلی گئی, اور اریتاس بادشاہ نے اپنے بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے ہیرودیس پر حملہ کیا اور سن 37 میں اسے شکست دی. تو یہ جو ہیرودیس انتیپاس ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے قتل کے وقت یا یسوع مسیح کی پریچنگ, جو یسوع مسیح کے خدمت میں بھی آیا, یسوع مسیح نے اسے لومڑی کہا لوکا کے مطابق انجیل اس کے 13 باب میں. اور پھر جب یسوع مسیح پہ مقدمہ چل رہا تھا پینتوس پلاطس کے سامنے, تو اس وقت پینتوس پلاطس کو جب پتہ چلا کہ گلیل کا حکمران ہیرودیس انتیپاس یہاں یروشلم میں ہے, تو پھر یسوع کو ادھر بھی بھیجا تھا, اور یہ وہ ہیرودیس ہے, ہیرود انتیپاس. تو میں یہاں 3 ہیرودیس کی بات کر رہا ہوں. پہلا تو ہیرودیس اعظم, ہیرود دا گریٹ, جو غالباً یہ جو ہمارا آج کا حوالہ ہے پہلا باب 5ویں آیت لوکا کے مطابق انجیل, یہ شاہ یہودیہ کا بادشاہ وہ ہے ہیرود دا گریٹ. اور اس کے بعد 30 سال بعد جب یوحنا بپتسمہ دینے والے منادی کرتے ہیں, یسوع مسیح منادی کرتے ہیں, تو وہ پھر ہیرودیس انتیپاس ہے, جلیل کا, جو صرف صوبہ جلیل کا حاکم تھا. تو ہیرودیس انتیپاس نے بھی یسوع مسیح کو دیکھا, ملا, بڑی خواہش تھی. بہرحال تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بھی جو سر قلم کیا گیا وہ آپ کو ساری واقعے کا پتہ ہے. متی کے لوکا مرکز کے مطابق انجیل میں وہاں بیان ہے. تو کیسے ہیرودیاس نے اس کے ساتھ شادی کی, اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسے جھڑکا, تنبیہ کی, سرزنش کی کہ شریعت کے مطابق بھائی کی بیوی کو جب بھائی زندہ ہے تو رکھنا ممنوع ہے. تو بہرحال وہ واقعے سے سارے آپ واقف ہیں کہ سالگرہ کے طور پر ایک شاہانہ مگر اہم کانا وعدہ کیا, قسم کھائی ہیرودیس انتیپاس نے. اور پھر جب سلومی نے رقص کرنے کے بعد یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگا تو وہاں اس کا سر قلم کیا گیا. مجھے یہ 5-7 دفعہ یہ برکت ملی ہے کہ میں اس قلعہ پہ گیا ہوں, قلعہ مخاور کا قلعہ, لوگوں کو لے کے زیارت کے لیے, گروپس لے کے, جہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم ہوا تھا. تو بعد سن 39 میں جلیل میں ایک بغاوت ہوئی, اور ہیرود انتیپاس اس پہ قابو نہ پا سکا, اور اس کو تخت سے ہٹا کر اس کو جلا وطن کر دیا گیا. زیادہ تر رومی بادشاہ شاہ حاکم جو تھے, جب وہ کوئی غلطی کرتے تھے بہت بڑی تو انہیں جلا وطن کر دیا جاتا تھا. اور زیادہ تر یہ رومیوں میں ایک روایت تھی کہ زیادہ تک جرنیل, سپہ سالار, حاکم خودکشی کرتے تھے کیونکہ وہ ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. میں ابھی تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں. جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہیرودیس کا ذکر کیوں کیا گیا. لوکا ایک یونانی مورخہ ہے,
اور وہ تاریخ پہ بہت زور دیتا ہے. لیکن میں مختصر طور پر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوکا دیکھتا ہے کہ نجات کی تاریخ انسانی تاریخ کے اندر واقع ہوتی ہے. نجات کی تاریخ انسانی تاریخ سے باہر نہیں. تو جو بھی تاریخی سیاق و سباق ہے اس کے اندر ہی خدا نے اپنا عمل دخل کرنا ہے اور خدا نے کام کرنا ہے. خدا فضا میں خلا میں کام نہیں کرتا. جہاں انسان رہتے ہیں ان کی معاشرتی زندگی میں ان کی سیاسی زندگی میں کام کرتا ہے. لہذا لوکا ہر اہم بات سے پہلے بتائے گا کہ اس وقت بادشاہ کون تھا, حاکم کون تھا اور کاہن اعظم کون تھا. کاہن کون تھا کیونکہ یہ دو بڑے قوت کے ڈھانچے تھے, ایک مذہب اور ایک سیاست. تو بادشاہ کا ذکر کرنا اور کاہن کا اعظم کا ذکر کرنا ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس تاریخی منظر میں خدا کام کر رہا ہے. تو انسانوں کی تاریخ میں, تواریخی حقائق میں, تواریخی سیاق و سباق میں نجات کی تاریخ عمل کرتی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت انفارمیشن جو فادر جی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. یقیناً آپ سب بہت برکت پا رہے ہیں. ابھی بہت سارا حصہ باقی ہے اور یقیناً یہ تمام سوالات آپ کے لیے بابرکت ہوں گے. ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ہیرودیس کا کیوں ذکر کیا گیا, بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ تاریخ کے حوالے ضرور دیے گئے ہیں. مقدس لوکا چونکہ ایک بہت بڑے محقق ہیں اور تحقیق کرنا, دریافت کرنا یہ ان کا ایک شیوا ہے, ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ان کی عادت ہے اور ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. سو اس اعتبار سے وہ اپنی بات جب وہ کر رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت دور کس کا تھا. اس لیے یہ بھی ایک بائبل مقدس کے مصدقہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس, جو خاص طور پہ خدا کے کلام میں لکھی گئی ہے کہ ان واقعات کو جو تاریخی سپورٹ حاصل ہے, یعنی کہ ہم تاریخ میں سے ان کو کورید سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں. اور صرف بائبل مقدس نہیں, پوری دنیا کی تاریخ اس بات کی دلیل دے گی, گواہی دے گی کہ واقعی یہ دور جو تھا یہ اسی بادشاہ کا تھا اور اسی بادشاہ کے دور میں یہ واقعات ہوئے ہیں. سو خداوند کا شکر ہو کہ جو مقدسین ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو لکھا ہے انہوں نے خاص طور پہ تاریخ کے حوالے دیے ہیں تاکہ ہم اگر تحقیق کرنا چاہیں. اسی لیے آج آثار قدیمہ کے لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے جب وہ ایسی چیزوں کو یا ان بہت ساری چیزوں کو دریافت کرتے, تلاش کرتے تو ہمارے لیے پیش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی سن کر خوشی ہوتی ہے اور پوری دنیا اس سے شادمان ہوتی ہے کہ بائبل مقدس میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری آج بھی اسی طریقے سے ہمیں ملتی ہیں اور اس سے ہمارے دلوں میں بڑی شادمانی آتی ہے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. یہاں پہ لکھا ہے کہ انبیاء کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن ہے اور زکریا کی کہانت کے تعلق سے آپ مختصراً ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہاں پہ کیا ان کی اس ویک میں, اس ہفتے میں ان کی خاص ڈیوٹی لگائی گئی تھی, کیا ذمہ داری تھی ان کے پاس کہانت کی, کس لیے یہ یہاں پہ موجود ہیں اور کیا یہ کر رہے تھے, یہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہانت کو اگر براڈ سینس میں بھی اگر آپ اس کو بیان کر دیں جو اس کے گروہ ہیں تو اس سے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ہیلپ ہوگی. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. میں فادر جی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ خدا جب کام کرتا ہے تو زمین پر کام کرتا ہے تو زمین کے کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے, کیونکہ زمین کے کانٹیکسٹ میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, مذہب اور سیاست. اور سیاسی طور پر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو دیکھنا, ان کا ذکر کرنا, اور اس وقت کے بعد جو مذہبی قائدین ہیں, مذہبی رہنما ہیں, ان کو فوکس کرنا بائبل مقدس کا ایک مین فوکس رہا ہے. اس لیے بائبل مقدس نہ صرف ایک تاریخی کتاب ہے بلکہ ایک الہی مرکہ ہے, ایک الہی انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ ہے. ہم اس کو اسی ایمان سے پڑھتے اور مانتے ہیں. اب اگر ہم کہانت کی بات کرتے ہیں تو کہانت کو مقدس داؤد نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے, یعنی اس کی جو لیگل اور آفیشل پوزیشن ہے یہ مقدس داؤد نے پہلے تواریخ کے 23ویں اور 24ویں باب میں اس کا ذکر ہے.
اور اس وقت یہ کہانت کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ لاویوں کو دی گئی تھیں. اور اگر ہم 24ویں باب کی پہلا تواریخ اس کے 24ویں باب کی 10ویں آیت پڑھیں تو ہمیں وہاں ملے گا کہ وہاں ابیاہ کاہن کا ذکر ہے. اور یہ جو میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ناظرین کے لیے وضاحت کے طور پہ بتا دیں کہ یہ تو جو خدا کی طرف سے موسیٰ کی معرفت یہ احکام دیے گئے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. آگے آ کے داؤد نے کانسٹیٹیوٹ کیا، اس کو آرگنائز کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا قیام تو ڈیفینیٹلی ہارون کی فیملی سے ہوا ہے اور ہارون کی اولاد میں سے ہی کہانت جو ہے وہ نکلی ہے. لیکن اس کو کانسٹیٹیوٹ میں نے بولا ہے کہ اس کا جو انتظام ہے اس کو منظم طریقے سے مرتب کرنے میں داؤد بادشاہ کا بڑا ذکر ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے. اور 23ویں اور 24واں باب ہے ہی اسی بات کے، پہلا تواریخ کا 23واں 24واں باب. اور یہ 24 کلاسز تھیں، یعنی ان کے جو فریق ہیں یہ 24 تھے. اور ان 24 میں جو 8واں فریق ہے یہ ابیاہ کاہن کا فریق تھا. اور اس کی اولاد جو آگے چلتی ہے، اور اس اولاد میں سے زکریا کاہن ہے جس کی بیوی کا نام یہاں الزبتھ انگلش میں ہے، ذکر کیا گیا ہے. اور ان کے اولاد نہیں تھی. اب یہ جو ابیاہ کاہن کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ زکریا کا، یہ مقدس لوکا کی اسپیشیلٹی ہے کہ وہ مذہب کو تاریخ کے ساتھ ضم کرتے ہیں. مقدس لوکا کا یہ سٹائل ہے کہ وہ مذہب کو آسمان تک محدود نہیں رکھتے، وہ زمین کی ہسٹری میں اس کو مندرج کرتے ہیں، اس میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اور اس لیے مقدس لوکا نے زکریا کو ابیاہ کاہن کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو ان میں سے اولاد پیدا ہونے والی ہے جس کی نیوز یہاں ملنے والی ہے اس کو، وہ پرانے عہد نامے کا تسلسل ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مقدس یوحنا استباغی جو ہے یہ پرانے عہد نامے کا تسلسل ہے جو نئے عہد نامے کو ریپرزینٹ کرے گا. یہ ایک چینج اوور ہے، یہ ایک چینج اوور ہے کہ پرانے عہد نامے کو اور نئے عہد نامے کو ملانا اور ان کو ایک میڈیٹ کرنا، یہ مقدس لوکا کی بڑی اسپیشیلٹی ہے. اور یہاں پر اس نے اسی کا ذکر کیا ہے. اب مزید ہم اس کو دیکھیں گے کاہن کیا ہے. تھوڑا سا لفظ کاہن پر غور کر لیں کیونکہ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے ناظرین تو ہم شاید اس کو بہتر طور پر اس کی منسٹری کو سمجھ جائیں گے. کوہن عبرانی زبان میں ہے اور پریسبیٹروس جو ہے یہ یونانی زبان میں اس کو کہتے ہیں. اب ان دونوں کا مطلب جو ہے وہ ہے کوئی ایسا شخص جس کو علیحدہ کر لیا گیا ہو دنیا سے. اور اگر اور اس کو ہم نے اس کی سائنٹیفیکیشن کرنی ہے تو ایسا شخص جو راست باز اور پاک ہو اس کے لیے بھی کوہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو کسی مخصوص کام کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو. یہ کہانت کی جو ذمہ داری ہے ایسے شخص کو دی جاتی تھی جو اپنے آپ کو پاک رکھے، علیحدہ رکھے دنیا سے اور اپنے آپ کو مخصوص کر کے رکھے کام کے لیے. ان کی جو مین ذمہ داریاں ہیں وہ تعلیم الہی کو لوگوں تک پہنچانا، جو مذہبی رسومات ہیں ان کو لے کر آنا، خاص طور پر قربانیوں کا ذکر اس میں آتا ہے. پھر عبادتی پروگرامز جو ہیں ان کو لیڈ کرنا، اور پھر جو انسانی اخلاقیات ہے، جو ایک فروٹ ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ ان کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں. اب یہ جو پرانے عہد نامے میں نبی کا آفس، کاہن کا آفس اور بادشاہ کا آفس، یہ 3 سیپریٹ آفس تھے. اور عبرانیوں کے خط میں یہ تینوں کی تینوں آفس جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح میں ملتے ہیں. سو یہ اس کی تکمیل ہے کہ پرانے عہد نامے میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ نئے عہد نامے میں ایک پرسن میں، یعنی خداوند یسوع مسیح میں وہ مل جاتی ہیں. یعنی یسوع مسیح میں نبوت بھی ہے، وہ نبی بھی ہیں، وہ کاہن بھی ہیں اور وہ بادشاہ بھی ہے. سو یہ ساری کی چیزیں مل جاتی ہیں. اب یہ جو ابیاہ کاہن اور زکریا کی بات کی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واحد حوالہ ہے. میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں
کہ یہ واحد حوالہ ہے جو ہمیں بڑے دن کی تاریخ نکالنے میں مدد ملتی ہے، اور میں نے اس کو یوٹیوب پہ پہلے بھی ڈالا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کچھ ایسے کلوز ملتے ہیں اس میں کہ ابیا کاہن سے زکریا کی بات ہوئی ہے، اور زکریا سال میں 2 بار 1 ہفتے کے لیے ڈیوٹی پہ آیا کرتا تھا. سال میں 2 بار 1 ہفتے کے لیے یہ اپنی اس کہانت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، کیونکہ کاہن بہت زیادہ تھے. لیکن یہ بخور جلانے والا جو انسنس برن کرنے کا جو ایونٹ تھا، اس کو کورا ڈالتے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک آنر ہے کہ وہ خدا کے حضور جا کے تو وہ انسنس جلائے اور اس کو بخور جلائے، جو خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو کر یہ کرنا پڑتا تھا. اور بخور کو ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا کہ یہ دعاؤں کی ریپریزنٹیشن ہے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے، جیسے فادر جی نے بتایا کہ ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے وہ گریگری کا کیلنڈر ہے. پوپ گریگری نے اس کو مرتب کیا، اور اس کے بعد ایک اور کیلنڈر بنا جسے جولین کا کیلنڈر کہتے ہیں. اس کی ایکوریسی میں بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو جولین کا کیلنڈر ہے. لیکن گریگری کا جو کیلنڈر ہے یہ اتنا استعمال میں مستعمل ہے کہ اس کو اب چیلنج کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ شمالی امریکہ میں جائیں تو وہاں جولین کا کیلنڈر ملتا ہے، اور اس کے مطابق بڑے دن کی ڈیٹ بھی اور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ایکوریسی کو بلیو کرتے ہیں. اب گریگری کے کیلنڈر کے مطابق یہ جو ہفتہ بنتا ہے وہ 2 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک کا ٹائم بنتا ہے، جب زکریا کاہن جو ہے وہ اپنے اس خدمت میں کہانت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اگر اکتوبر اور نومبر اور دسمبر یہ گن لیں، 3 مہینے یہ ہو گئے، اور اس کے بعد جنوری، فروری اور مارچ ہو گئے. اور جو رومن کیتھولک لٹریچری بک ہے، لطانیہ جسے کہتے ہیں، اور چرچ آف پاکستان کی جو لٹریچری بک ہے، اس میں 25 مارچ جو ہے یہ مقدسہ مریم کے لیے خوشخبری کا دن ہے. ہم عید مناتے ہیں 25 مارچ کو کہ مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا. بائبل میں 25 دسمبر کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل میں پہلے باب کی 26ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور 6 مہینے میں، یعنی 6 مہینے سے مراد یہ ہے کہ پہلا پیغام فرشتے نے دیا تھا زکریا کو جو مقدس یوحنا استباغی سے متعلق تھا. اس کے 6 مہینے کے بعد اس نے وہی پیغام جو ہے وہ مقدسہ کماری مریم کو دے دیا گیا کہ وہ بھی ایسی ہی خوشخبری جو ہے وہ قبول کریں. اور یہ 6 مہینے کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی تاریخ نہیں مل رہی، لیکن ہمیں مقدس یوحنا استباغی کی تاریخ وہ مل جاتی ہے یہاں سے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر مقدس یوحنا جو ہے وہ جون میں پیدا ہوئے ہیں تو 6 مہینے کے فوراً بعد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ناظرین، اس بات پہ نہ گھبرائیں کہ جو ہمارے پاس بڑے دن کی یا ایسٹر کی تواریخ ہیں جو ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں، یہ ایسے ہی اندازے سے نہیں لکھی گئیں. ان کے پیچھے تحقیق ہے، ان کے پیچھے ریسرچ ہے، ان کے پیچھے پاک روح ہے، ان کے پیچھے خدا کے لوگ ہیں. یہ اندازے سے نہیں ہے. گھر بیٹھے یہ فیصلہ کر لینا کہ جی میں بڑا اسکالر بن گیا ہوں اور میں نے نئی تاریخ نکال لی ہے، نہیں ہے. بائبل مقدس ایسٹر کی تاریخیں، اس کے مرنے کا دن، اس کے زندہ ہونے کا دن اور اس کے پیدا ہونے کا دن، یہ تحقیق شدہ چیزیں ہیں. ان کے ریسرچ ان کے اوپر ہوئی ہے. کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہی تاریخوں کو اپلائی کرنا ہے اور سیلیبریٹ کرنا ہے جو رائج الوقت ہیں. ان کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہے اور خدا ان کے پاک روح کی نعمت جو ہمارے پاس ہے اس کے وسیلے سے جو ہمارے مفسرین ہیں وہ محنت کرتے ہیں. اس لیے تاریخ اور بائبل یہ لازم و ملزوم ہے. یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور مقدس لوکا کی یہ اسپیشیلٹی ہے کہ وہ کہانت کو اور بادشاہت کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت انفارمیشن، اور خاص طور پہ جس طور سے وسیم صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہم تاریخوں کو تو سیلیبریٹ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو جیسے کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کو، خداوند یسوع مسیح کے زمین پر تشریف لانے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر ہم
ईद क़यामत अल मसीह को सेलिब्रेट करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों के जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं। सो ये दिनों को तो सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ना तारीखों को सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद को। और कैसी हैरानी की बात है, आप सब ये सुनकर हैरान होंगे कि कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, उनके लिए कोई क्रिसमस नहीं है, उनके लिए क्रिसमस वाला दिन भी क्रिसमस नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया है, उनके लिए वही दिन क्रिसमस है और वही दिन उनके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि उस दिन खुदावंद यीशु मसीह उनकी ज़िंदगियों में आए हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को और जो उनकी पर्सनैलिटी उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और लें। यही हमारा क्रिसमस। अगर आप तारीखों में उलझे रहेंगे, दिनों में उलझे रहेंगे और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, तो इससे ना तो आप मज़हब के लिए कोई फ़ायदामंद है, ना ही कलाम मुक़द्दस के लिए फ़ायदामंद है, ना ही मसीह की ज़ात के लिए कोई फ़ायदामंद है। सो बहुत ज़रूरी है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड फादर इमानुअल आसी साहब से जानेंगे। फादर जी, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जब ज़करिया काहिन का ज़िक्र किया जाता है तो उनकी बीवी का भी ज़िक्र किया जाता है जो कि हारून की औलाद में से हैं और अलिशबा नाम है इनका। प्लीज़ वजाहत फरमा दें। एक तो अलिशबा का ऑब्वियसली मतलब भी बता दीजिए, इनके ख़ानदान के ताल्लुक़ से भी बता दीजिए, और ख़ास जो बात आपसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुक़द्दसा मरियम के साथ इनका क्या रिश्ता है? सवाल के दो हिस्से हैं कि अलिशबा कौन है और अलिशबा का मुक़द्दसा मरियम से क्या रिश्ता ताल्लुक़ है। तो उससे भी पहले मैं पस मंज़र के तौर पे पहले से बताई हुई बातों में कुछ इजाफ़ा करूँगा कि 3 बड़े ढांचे हैं जिनके अंदर खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम, खुदा का अमल, निजात का मंसूबा पूरा होता है। एक सियासत, बादशाह और उसका सारा ढांचा, इक़्तिदार का ढांचा। दूसरा मज़हब, हैकल, काहिन आज़म और सब। और इनके साथ रब्बी इबादत खानों के इंचार्ज होते थे। हैकल तो दुनिया में एक ही थी जो यरूशलेम में थी और उसका सारा कारोबार, सारा इबादत, सब को इंतज़ामात काहिन चलाते थे और वहीं कुर्बानियाँ होती थी। सारी दुनिया में एक ही जगह थी जहाँ कुर्बानियाँ होती थी। तो काहिन, हैकल और कुर्बानी तीनों इकट्ठे ऐसे मिले जुले हैं कि उनमें से एक भी ना हो तो दूसरे 2 ख़त्म। तो रब्बी हर गांव में, हर शहर में इबादत खाने होते थे, तो रब्बी वहाँ इबादत करवाते थे, पाक कलाम सुनाते थे। तीसरा जो बड़ा अदारा है सियासत मज़हब के बाद, वो है इंसानी मुआशरत, ख़ानदान। तो बाइबल मुक़द्दस में ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि तमाम बातें ख़ानदान के सियाक़ो सबाक़ में होती हैं। तो आज भी जो सवाल है वो एक ख़ानदानी माहौल में है, ख़ानदान से मुतल्लिक़ है। तो इसमें हम बातचीत बढ़ाएंगे आगे। अलिशबा इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी में भी यही चलता है। दोनों अरबी इब्रानी ये कज़न ज़ुबानें हैं, एक ही है। तो अलिशबा के 2 मानी हैं, क्योंकि जो लफ्ज़ एली के मानी है तो मेरा खुदा, एली मेरा खुदा। शेबा जो है इसके 2 मानी हैं। एक तो मानी है कसम, जैसे बेर शेबा भी है एक बाइबल मुक़द्दस में जगह, बहुत मशहूर जगह है। एक मानी है कि मेरा खुदा ही है जिसके नाम से कसम खानी चाहिए, या मेरे खुदा ने कसम खाई है। एली, एलिशबा। इब्रानी यूनानी ज़ुबान में एलिज़ाबेथ, जो अंग्रेज़ी में भी चलता है, जहाँ से कैथलिक तर्जमे एलिसबात भी लिखा गया है। तो आप इब्रानी का ले लें, यूनानी का ले लें, एक ही बात है। तो लेकिन शेबा के मानी एक और भी हैं। एक तो शेबा के मानी है कसम, दूसरा के मानी है भरपूरी, मामूरी। जैसे हम खाना खा लें, सैर होके खा लें, तो कोई कहे और चाहिए आपको, और खाना है, तो इब्रानी ज़ुबान में कहेंगे शब्बत, कि मैं बस हो गया, मैंने भरपूर तौर पे खा लिया। तो लिशबा के मानी ये भी हैं कि मेरे खुदा में भरपूरी और मामूरी है।
अलिशबा के लफ्ज़ी मानी है। अलिशबा एक काहिनों के कबीले से थी, लावी के कबीले से, जिन पर कहानत उतरी थी। एक काहिन की बीवी थी, और वहाँ पाक कलाम में लिखा है, जो तलावत अभी हमने की है लूका के मुताबिक इंजील उसके पहले बाब की 6 आयत, कि दोनों ही रास्तबाज थे। रास्तबाज एक ऐसा लफ्ज़ है बाइबल मुक़द्दस में जो इंसान की सारी मजहबी और मुआशरती ज़िंदगी के मेयार को बताता है। तो वो बेऐब चलने वाले थे, लेकिन आगे एक आयत में लिखा है वो भांज थी, औलाद नहीं थी, और दोनों उम्र रसीदा थे, कोई उम्मीद भी नहीं थी। और यहाँ से खुदा का दखल शुरू होता है। तो अलिशबा हेब्रोन में पैदा हुई। हेब्रोन एक शहर है, मैं थोड़ा सा इसके मुतालिक बताऊंगा। आजकल अरबी ज़ुबान में उसका नाम है अल खलील। अल खलील हज़रत इब्राहिम के हवाले से। तो हेब्रोन में एक बहुत जगह है, बड़ी हॉल है बहुत बड़ा, जहाँ 6 कब्रें हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की, और उसके मतवाज़ी उनकी बीवियों की। तो ये एक ऐसी ज़ियारत गाह है जिसको यहूदी भी मुक़द्दस मानते हैं, मसीही भी मुक़द्दस मानते हैं, मुस्लिम भी मुक़द्दस मानते हैं। तो तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब जो हैं वो इस जगह को, हेब्रोन को, जिसका आजकल नाम अल खलील है, उसको मानते हैं। हेब्रोन ही वो जगह है जहाँ दाऊद बादशाह ने पहले बादशाहत की, फिर बाद में वो यरूशलेम में आया। तो बहरहाल तो ये ममरे के बलूत जहाँ इब्राहिम की वाक़या हुआ था वो भी हेब्रोनी है। तो एलिज़बेथ हेब्रोन में पैदा हुई, और तकरीबन 60 साल की उम्र में ये उन्हें मौजज़ाना हमल की बरकत मिली, 60 साल में। तो कुरान मजीद भी मैंने थोड़ी सी स्टडी की, कुरान मजीद भी उन्हें दानिश्वर, परहेज़गार, ईमानदार और कुछ और खूबियाँ उनके नाम मंसूब करते हैं अलिशबा के नाम। ये ज़िक्रिया काहिन की बीवी थी। ज़िक्रिया के मानी है खुदा ने याद किया, ज़िक्रिया, लफ्ज़ ज़िक्रिया के मानी। और योना इस्तबागी की वालिदा थी। योना इस्तबागी यीशु मसीह से 6 महीने उम्र में बड़े थे, पहले आए थे, और उसको हम पेशरो कहते हैं। उन्होंने इलियास नबी का सा किरदार यीशु मसीह के लिए अदा किया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मलाकी नबी जो पुराने अहदनामे के आखिरी तहरीरी नबी हैं, उनके कलाम की नबूवत की जो आखिरी आयत है, वहाँ लिखा है कि अल मसीह के आने से पहले मैं इलियास को भेजूँगा जो रास्ता तैयार करेगा। और वही हवाला, वही नबूवत जब ज़िक्रिया को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अबू को और एलिशबा के खामंद को फरिश्ता पैगाम दे रहा था, तो वही हवाला की इस्तेमाल हुआ है। और वो उसके आगे आगे इलियास की सी रूह और कुव्वत में चलेगा, और वालिदों के दिल औलाद की तरफ, सरकशों को रास्तबाजों की दनाई की तरफ माइल, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। मैंने कैथलिक तर्जमा पढ़ा है। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने अहदनामे में 6 महीने है, एक अंदाज़ा, तारीख़ का अंदाज़ा, क्योंकि नया अहदनामा यीशु मसीह के पैदा होने से शुरू होता है। तो 6 महीने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराना है, पहले है, उम्र में बड़ा है, वो 6 महीने नया पुराने अहदनामे में है, और फिर नए अहदनामे में आता है। तो वो पुराने अहदनामे का भी नबी है और नए अहदनामे का पहला नबी है। उसके नाम के साथ जो इस्तबागी, बपतिस्मा देने वाला लगा हुआ है, ये 2 नाम हैं नए अहदनामे में जिनकी कारकर्दगी उनके नाम के साथ साथ ही चलती है। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली इस्तबागी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को इस्तबाग बपतिस्मा दिया था, और दूसरा यहूदा जिसने यीशु मसीह को गिरफ्तार करवाया था। उनके नाम के बाद हमेशा ये चलता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तौबा की तालीम की, मुनादी की। मैं यहाँ एक नाजुक सा फ़र्क बताना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पैदाइशी तौर पर कहानत के घराने से थे, और वो पैदाइशी तौर पर काहिन बनना चाहिए, तो उन्हें हैकल में कुर्बानियाँ देनी चाहिए, तो उनमें मसरूफ़ होना चाहिए। लेकिन वो नबूवत की लाइन में चला गया, वो नबी बन गया और बियाबान में चला गया और नबूवत करने लगा। ये एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, मौजू है, इस पे मैं आज बात नहीं करूँगा। तो अलिशबा का गांव ऐन करम है, ऐन करम। ऐन एक इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी चश्मा भी है, जिसके मानी ऐनक भी है। एक छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे मरी की सरसब्ज़ पहाड़ियाँ हैं बुलंद, ऐसे ही यरूशलेम से 6.5 किलोमीटर दूर ऐन करम है।
اور یہ काहिनों का गांव होता था। यहाँ काहिनों के बंगले होते थे, कोठियाँ होती थी, ताकि जब उनकी बारी आए तो वक्त पर यरूशलेम में अपनी हैकल में ड्यूटी दे सके। तो आयन करम में मुलाकात भी हुई मुकद्दसा मरियम की, मुकद्दसा लिस्बात की। आयन करम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश भी हुई। 8 दिन के बाद उसका नाम भी रखा गया, और नाम रखने के बाद जब उसका बाप जो ज़िक्रिया गुंगा था, उसने ज़ुबान खुल गई, गिरा खुल गई, तो उसने एक ज़िक्रिया का तराना, ज़िक्रिया का गीत भी गाया। तो मुकद्दसा माँ मरियम वहाँ 3 महीने रही। इसके मानी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म तक मुकद्दसा मरियम वहाँ रही। जब जन्म हुआ, वो खुशी हुई, फिर मुकद्दसा मरियम वापस अपने गांव नासरत में आई, जो तकरीबन 170 किलोमीटर है आइन करम से नासरत। मैं यह एक बात और बताना चाहता हूँ मुकद्दसा मरियम का और एलिशबा का ताल्लुक़ दिखाने के लिए, कि मुकद्दसा मरियम नासरत में रहती थी और लिस्बत आइन करम में रहती थी। इनका दरमियानी फासला जो मैंने बताया तकरीबन 170 किलोमीटर है। एक और बड़ी नाजुक सी बात बताना चाहता हूँ कि मुकद्दसा मरियम यहूदा के कबीले से थी, जो दाऊद बादशाह का कबीला है, हज़रत यूसुफ का कबीला है, जबकि लिस्बत लावी के कबीले से है, जो काहिनों का कबीला है, जो हज़रत मूसा और हारून का कबीला है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ज़िक्रिया का कबीला है। जहाँ तक इनका रिश्ता है, दुनियावी रिश्ता, मुकद्दसा मरियम यरूशलेम में पैदा हुई तो ये मासी की तरफ से कज़न, मुकद्दसा माँ मरियम की माँ और एलिशबा की माँ रिश्तेदार थी, और उस लिहाज से ये उस लिहाज से रिश्तेदार है, कज़न है। लेकिन ये जो लूका के मुताबिक इंजील में जो खूबसूरत बात है कि ये जो जितने भी पैदाइश के तज़किरे हैं पहले और दूसरे बाब में, ये मतवाज़ी पैरेलल दिखाए गए हैं। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश का ऐलान होता है ज़िक्रिया को, उसके बाद ज़िक्रिया को मौजज़ाना हमल की बिशारत मिलती है, फिर माँ मरियम को मिलती है, फिर यूहन्ना पैदा होता है, फिर यीशु मसीह पैदा होते हैं। और इन 2 पैगामात के दरमियान मुकद्दसा माँ मरियम की और एलिशबा की मुलाकात है। मैं वो बताना चाहता था, जहाँ आइन करम है, मैं वहाँ गया हूँ, और उस गिरजाघर के सहन में दुनिया की बेशतर ज़ुबानों में मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, वो मुकद्दसा माँ मरियम का नगमा लिखा हुआ है। और मैंने यूहन्ना का घर भी देखा, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पैदा हुए और जहाँ ज़िक्रिया ने तराना गाया। तो जो मैं आखिर में बताना चाहता हूँ कि लूका के मुताबिक इंजील उसके पहले और दूसरे बाब में ज़ोर इस बात पर है, पहला ज़ोर है कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है, गॉड इज़ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़। दूसरा जो पॉइंट है कि लूका दिखाना चाहता है पढ़ने वालों को भी, सुनने वालों को भी, कि लूका खुदा के वादों से वफ़ादारी, यानी यीशु मसीह में जितनी भी नबूवतें पुराने अहदनामे की हैं, जितने भी वादे पुराने अहदनामे के हैं, सारे यीशु मसीह में तकमील को पहुँचते हैं, पूरे होते हैं, और खुदा अपने वादों में वफ़ादार है। ये जो जिब्राइल फरिश्ता खा वो ज़िक्रिया को पैगाम देता है, या मुकद्दसा मरियम को पैगाम देता है, या बाद अज़ां जब फरिश्ते चरवाहों को पैगाम देते हैं, या बाद अज़ां जब शमाउन नबी हैकल में, जब यीशु मसीह 40 दिन के थे तो हैकल में नज़र किए गए और शमाउन नबी ने नबूवत की, उसमें भी ये सारी बातें इन्हीं पे ज़ोर दिए गए हैं कि खुदा अपने वादों में वफ़ादार है, वो नामुमकिनात में मुमकिन कर सकता है। और इसीलिए पढ़ने वाले के लिए, कारी के लिए, ये जो पहले 2 बाब की हम बात कर रहे हैं लूका के मुताबिक इंजील में, कि लूका ईमान को गहरा करने के लिए ये लिख रहा है कि ईमान में, मसीह में लोग कबूल करें कि मसीह में, यीशु मसीह में खुदा अपने वादों से वफ़ादार निकला है, खुदा के वादे तकमील हुए हैं, और फिर ईमान का इकरार करें कि ये यीशु, नासरत का यीशु, ये ही निजात दहिंदा अल मुनज्जी है, अल मसीह है और खुदावंद। तो ये सिर्फ कहानियाँ, वाक़यात सुनने की या तज़किरे सुनने की बात नहीं है, या जानने की बात नहीं है, बल्कि लूका चाहता है कि उसके पढ़ने वाले अपने ईमान में गहरा हों, अपने ईमान के इकरार में कि यीशु ही अल मसीह, इब्ने खुदा, खुदावंद और निजात दहिंदा है, अल मुनज्जी। ये जिस दिन पैदा हुए थे, फरिश्तों ने चरवाहों को ये जो पैगाम दिया था, उसमें ये सारी बातें हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव बातें, और ख़ास तौर पे जो आम तौर पे समझा फादर जी यही जाता था, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मुकद्दसा मरियम और जो एलिशबा हैं ये दोनों सगी बहनें हैं,
لیکن آپ نے واضح کیا ہے کہ وہ کزنز ہیں، جس سے چونکہ جو آگے جو آپ نے بڑا ہی نقطہ جو نازک جس کو نام دیا ہے آپ نے کہ جو اس کی شادی ہے یہ لاویوں کے گھرانے میں ہوئی ہے، اور مقدسہ مریم کی شادی جو ہے جو یہودا کا قبیلہ ہے وہاں پہ ہوئی ہے. سو بہت زبردست انفارمیشن جو فادر جی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور یقیناً ناظرین آپ سب کے لیے بڑی یہ بابرکت باتیں ہیں. آگے بڑھیں گے اور ایک بڑا اہم کویسچن جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت موجود ہے، کئی گھرانوں میں بہت لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، کئی جگہ تو یہ پرابلم بھی اختیار کر جاتا ہے یہ سوال جو ہے. سو اس کی وضاحت جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جیسے مقدسہ مریم کا بھی فادر جی ذکر کر رہے تھے کہ ان کا جیسے تعلق یہودا کے گھرانے سے ہے تو شادی بھی یہودا کے گھرانے میں ہوئی ہے، اور الشبا کا تعلق لاویوں کے گھرانے سے ہے، شادی بھی لاویوں کے گھرانے سے ہوئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، اور آج اس چیز کو کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وضاحت فرمائیں. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. ہمیں یہ بات ذہن میں ہر وقت رکھنی ہے کہ ہم مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی مقدس لوکا کے ٹیکسٹ کو اس کے برین سے باہر نکل کے ہم نہیں پڑھ سکتے. اور جب بھی جس بھی آپ کتاب کا بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو اس کتاب کا جو رائٹر ہے اگر تو آپ اس کے ساتھ ہیں تو آپ وہ جسٹ حاصل کر لیں گے، وہ جو روح ہے اس کی وہ حاصل کر لیں گے جو وہ چاہ رہا ہے. یہاں پر بائبل کی تاریخ کو بیان کرنا اس کی سکل ہے یا اس کا ہارٹ ہے، لیکن بائبل کی تاریخ کے ساتھ ساتھ بائبل کی تھیالوجی کو پیش کرنا یہ اس کے پاک روح کا گفٹ ہے. اور میں اس لیے اس کو زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں کہ یہ جینٹائل ہے، اور اس کا جو رول قدس کا تجربہ ہے، پچھلے لیسن میں فادر جی نے یہ بتایا تھا کہ وہ خود ساری چیزوں سے انسپائرڈ ہے. اس کی پرسنالٹی میں ایسی تبدیلی ہے، جینٹائل ہے لیکن اس کی پرسنالٹی میں ایسی تبدیلی ہے کہ وہ خود وٹنس کر رہا ہے ساری چیزوں کو، اور یہ اس کی ایکسپرٹیز ہے اس ٹیکسٹ کو لکھنا، اور اس کا گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ ہے اس ٹیکسٹ کی تھیالوجی کو مینشن کرنا اور اس کو بیان کرنا. یہ ہے. اب اس کے ذہن میں ایک بات ٹکی ہوئی ہے، یہ فلک بیک کرے گی آستر کی کتاب میں. جب یہودیوں کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تو مردکی نے ایک لیٹر بھیجا ملکہ آستر کو، اور ایک فکرہ اس میں تھا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، نجات یہودیوں میں سے ہے. اب شاید وہ جو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ شاید اسی وقت کا جو سینیریو تھا اس کے لیے ہے، لیکن یہ ایک نبوت تھی کہ نجات کی تکمیل جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہے. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مقدسہ مریم کی جو شادی ہے فیملی میں کیوں ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدس لوکا جو ہیں یہ مقدسہ مریم کو یوسف کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس لیے ملا رہے ہیں. جینیالوجیز اگر آپ دیکھیں دونوں میں، متی کی انجیل میں دیکھیں اور پھر لوکا کی انجیل کے 3 باب میں دیکھیں. اب یہ جینیالوجیز چلتی ہیں، ایک اسینڈنگ آرڈر ہے، ایک ڈسینڈنگ آرڈر ہے، دونوں جو ہے نا یہ ہے، اور ایک ابراہیم تک ہے اور لوکا کی جو آدم تک جا رہی ہے. لیکن جو ہم میچ ہوتا ہے داؤد کے 2 بیٹوں کے اوپر. داؤد کے 4 بیٹے تھے جو یروشلم میں پیدا ہوئے، ان میں سے 2 بڑے اہم ہیں، ایک سولمن ہے اور ایک ناتن ہے. اچھا، متی کی انجیل میں جو نسب نامہ آ رہا ہے ابراہیم سے، وہ داؤد سے سولمن پیدا ہوا، ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد آگے اولاد چلتی ہے اور اینڈ پہ مقدس یوسف تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر آپ لوکا کی انجیل دیکھیں تو داؤد تک تو ٹھیک آ رہا ہے، لیکن وہاں پر داؤد سے ناتن کی بات آ رہی ہے. جو ناتن کی اولاد ہے اس میں سے مقدسہ مریم پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ وہ مقدسہ مریم کا نسب نامہ ہے. یہاں یہ دونوں کو کیوں بتایا گیا ہے؟ اس لیے بتایا گیا ہے کہ مسیحیت کی جو جڑیں ہیں وہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں ہیں اور بائبل کی تاریخ میں ہیں، اور یہ مقدس داؤد کے ساتھ جا کے ملتی ہیں اور پھر ابراہیم کے ساتھ اور پھر آدم کے ساتھ. یہ جو پوری کی پوری لائنیج ہے، پورا کا پورا تسلسل ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسیحی مذہب راتوں رات پیدا نہیں ہوا. مسیحی مذہب کی جڑیں یہودی مذہب میں ہیں، یہودی مذہب کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں ہیں. جینیالوجیز یہ ثابت کرتی ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ مسیحی مذہب جو ہے اس کے پیچھے کم از کم 4000 سال کی تاریخ ہے، اور بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو اس مذہب کو کر رہی ہیں. اس لیے مقدسہ مریم کو اور مقدس یوسف کو آپس میں ملانے سے مراد مسیحی مذہب کی جڑیں ثابت کرنا ہے کہ وہ کہاں سے روٹڈ ہے اور کہاں سے یہ آیا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جو مقدس لوکا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی جو ہے یہ روٹڈ ہے جیوازم میں اور بائبل مقدس میں، اور یہ راتوں رات پیدا ہونے والا یہ مذہب نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کی شادی جو ہے مقدسہ مریم کی اور یہ اپنے فیملی میں کیوں ہوئی ہے. دوسرا جو نقطہ میرا یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جیسے یہودا کی فیملی ہے، ان کو خداوند نے ایک پیغام کے لیے، ایک ڈسپلے کے لیے چنا ہے کہ کس طرح سے مقدس یوسف اور ان دونوں کو ایک فیملی میں ملا کے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو سکتی ہے. گو کہ مقدس یوسف جو ہیں وہ جب 12 سال کے تھے، خداوند یسوع مسیح تو ایک رسم ہوتی ہے جس کو بار متزوا کہتے ہیں. بار متزوا جو ہوتا ہے یہ رسم ہوتی ہے جب 12 سال کے بعد بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں سے لے کر اس کے باپ کو دے دیا جاتا ہے. یہ ایک باقاعدہ رسم ہوتی ہے یہودیوں میں، ہیکل میں جا کے. اور یہ واقعہ مقدس لوکا نے بیان کیا ہے اور کسی نے نہیں بیان کیا، کسی انجیل میں یہ نہیں ملے گا. اور وہاں خداوند یسوع مسیح کے گم جانے کا بھی ذکر آتا ہے، اور گم اس لیے جاتا ہے کہ جو خواتین کے گروپس ہوتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں اور مردوں کے پیچھے چلتے ہیں. خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم میں سمجھ رہی ہیں کہ یوسف کے ساتھ ہوگا کیونکہ اب اس کی ذمہ داری ہے. مقدس یوسف یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مریم کے ساتھ ہوگا کیونکہ ابھی تو میں نے ذمہ داری لی نہیں ہے. وہ جب وہ گھر گئے ہیں تو دونوں کرتے ہوئے واپس آئے ہیں ہیکل میں، اور وہاں ایک بڑا خداوند یسوع مسیح نے فقرہ بولا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں دیٹ واز اے اسپرچل ڈی این اے آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ. کیونکہ ڈی این اے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے. یہ ہماری آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، خداوند یسوع مسیح کا ڈی این اے بولا ہے. اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے؟ اور وہاں پر اس نے مقدس یوسف کو پہلی بار اپنا باپ ہونے سے انکار کیا ہے، اور اپنا باپ آسمان پر اس نے کہا ہے کہ میرا ڈی این اے آسمان پر بولتا ہے، زمین پر نہیں بولتا. یہ پہلا واقعہ. اور آپ دیکھیں بائبل مقدس، اس کے بعد آپ کا مقدس یوسف نہیں ملے گا. مقدسہ مریم ملے گی صلیب کے اوپر اور اس کے بعد بھی ریزریکشن کے اوپر بھی، لیکن مقدس یوسف نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈیکلیریشن ہو گیا تھا کہ اب میرا باپ جو ہے وہ آسمان پر ہے، زمین پر نہیں ہے. یہ ایک اسپرچل ڈی این اے جو اناؤنس کیا تھا خدا یسوع مسیح نے. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو مقدس لوکا نے یہاں پر بیان کیا. اب یہودیوں میں اگر آپ، یہ ناظرین کے لیے سمجھنے کی بات ہے، یہودیوں میں اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ کو 5 پشتوں تک یہودی ہونا ضروری ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ جیوش کانٹیکسٹ جو ان کا ہے ان کو دیکھنا مرض کہ یہ جو جیوازم ہے یہ ایونجیلیکل مذہب نہیں ہے. ذہن میں رکھیں یہ بشارتی مذہب نہیں ہے.
اور یہ کہتے ہیں جو بچہ یہودی پیدا ہوا ہے وہی اصل یہودی ہے. وہ کنورژن پہ بلیو نہیں کرتے, نہ ہی وہ ایونجلزم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے وہی اصل یہودی ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ لازمی ہے کہ آپ 5 پشتوں تک آپ یہودی ہوں گے تو آپ یہ شادی کر سکیں گے. فیملی میں جانا بڑا ضروری تھا ان کے لیے. اچھا, اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جینیالوجی اس لیے رکھی جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی لڑکا جو پیدا ہوا ہے وہ کل کو بادشاہ بن جائے یہودیوں کا. اس لیے لازمی تھا کہ کوئی بھی بچہ جو بادشاہ بننے کے لیے کینڈیڈیٹ ہونا چاہ رہا ہے وہ کم از کم 14 پشتوں تک یہودی ہو. اگر 14 پشتوں تک یہودی نہیں ہے تو وہ بادشاہ بننے کے, اس لیے فادر جی نے بتایا کہ ہیرودیس جو تھا یہ 5 پشتوں تک یہودی تھا. ویسے پیچھے یہ ادومی تھا, اور جب اس کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ تو ادومی ہے, اس نے ریکارڈ جلا دیا تھا. تاریخ آپ دیکھیں, وہاں اس نے آگ لگا دی تھی جتنا بھی جینیالوجی کا ریکارڈ تھا. جیسے آج کل لگا دی جاتی ریکارڈ, آج کل بھی وہ لگا دیتے ہیں جب کوئی برائی کو چھپانا ہو. سو خداوند یسوع مسیح کی جینیالوجی میں جب خداوند یسوع مسیح کو یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا ہے تو 14 بار نہیں, 14 3 بار. اور یہ ایک جو عبرانی سٹائل ہے کہ اگر آپ ایک بار کرتے ہیں تو وہ نارمل ہے. اگر آپ وہی بات دوسری بار کرتے ہیں تو وہ بہت اہم ہے. اور اگر آپ وہی بات 3 بار کرتے ہیں, جیسے آمین آمین اور سم آمین کرتے ہیں ہم, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زور دے کے بات کر رہے ہیں. 3 بار جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ لیگل ہے, مور ہو گئی ہے. اچھا, اب 3 دفعہ 14 سیٹ جو ہیں وہ جینیالوجی کے اس لیے بتائے گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے, مہر کر دی گئی ہے. اب رہی بات کہ اب آج کل جو مسیحی ہیں وہ اپنی فیملیز میں, کزنز میں شادی نہیں کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو میٹرنل ریلیشن شپس ہیں ان میں کر لیتے ہیں. یعنی اگر ماسی کی لڑکا یا لڑکی ہو, مامے پھوپھی کے ہوں, یا اس طرح کے کچھ ایسے ہیں, لیکن بلڈ لائن میں ہم شادی نہیں کرتے. اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی کانکریٹ وہ فارمولہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں کرتے, لیکن میڈیکل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان شادیوں میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اپاہج ہوتی ہے. یہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے. اور اب یہ صرف مسیحیوں میں نہیں بلکہ غیر مسیحیوں میں بھی جو فرسٹ کزنز کی شادی ہے اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کریں. اور ہم مسیحی ذاتی طور پہ فرسٹ کزنز میں یعنی بلڈ لائن میں شادی نہیں کرتے. اور جو کرتے ہیں وہ بھی اب میڈیکل کو بیس بنیاد بنا کر, کیونکہ اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ پرفیکٹ اس میں نہیں ہوتی, اس میں کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتا ہے. سو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم کزنز میں شادیاں کریں. یہ احترام بھی ہے, رسپیکٹ بھی ہے, اور میڈیکلی بھی اپرووڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں ویلڈ ہے وہاں ہی شادیاں کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. میں گزشتہ دنوں یہ سیکھ رہا تھا, چونکہ مجھے بہت سارے لوگ کویسچن ایسے کرتے رہتے ہیں, تو میں سیکھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں تو چونکہ نئے عہد نامے میں کوئی براہ راست ایسا حوالہ موجود نہیں ہے, یہاں تک کہ پرانے عہد نامے میں بھی کوئی حوالہ براہ راست کزنز کے لیے, یعنی جو بلڈ ریلیشن شپ ہے جن کے ساتھ, ان کے لیے شادی کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ نئے عہد نامے میں نہ پرانے میں. تو میں سیکھ رہا تھا کہ چونکہ ایسا کوئی قانون نہیں, لیکن میڈیکلی ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور جو چرچ ہے اس کا جو اپنا ایک سٹرکچر ہے اس کے مطابق ہمارے جو بزرگان ہیں انہوں نے اس بات کو ترتیب دیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اور اگر کوئی بضد ہے, مطلب لڑکا یا لڑکی جو چاچو یا تائی کے آپس میں وہ کرنا چاہتے ہیں, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ بضد ہیں, خاندان بھی بضد ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پریسٹ کے پاس جائیں, اپنے پادری صاحب کے پاس جائیں, ان سے رہنمائی لیں, اور اس کے بعد میڈیکلی ان کا چیک اپ کرایا جائے دونوں کا. اور اگر چیک اپ کے بعد یہ بات پروو ہو جائے کہ ان کی اولاد جب ہوگی تو وہ میڈیکلی فٹ ہو سکتی ہے, تو ان کی شادی ہو سکتی ہے, یعنی اس سارے پروسیس کے بعد. اور ادروائز نہ تو کلام
کلام میں تو مطلب اس چیز کی نہ ممانعت نہ اجازت دی گئی ہے، لیکن چونکہ جس طور سے ہم جو ہمارے بزرگان دین ہیں انہوں نے اس چیز کو ترتیب دیا ہے کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، کیتھولکس میں بھی ایسا ہی ہے ہمارے ہاں، اور جو پروٹسٹنٹس ہیں یہ بھی اسی قانون کو مانتے ہیں۔ سو ناظرین، بڑی اچھی انفارمیشن جو ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اچھا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ میڈیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور واضح بتا رہے ہیں بائبل میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہیں پہ بھی، نہ پرانے نہ نئے عہد نامے میں ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا جو چرچ ہے، جو ابتدائی کلیسیا ہے، بہت سارے نظم و ضبط کے جیسے نکاح کرنے کا اصول بائبل مقدس میں نہیں ہے، جنازہ کیسے کرنا اس کے اصول بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ سو اس لیے یہ جو کچھ بھی ہم فالو کرتے ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کلیسیا نے ترتیب دی ہوئی ہیں، اور ہمیں فرمانبرداری کرتے ہوئے جس طور سے ہم بائبل مقدس کی تعلیمات کو مانتے ہیں اسی طور سے ان تمام قوانین کو بھی مانتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ترتیب دی ہے، مسیحی ایمانداروں نے ترتیب دی ہے، ابتدائی کلیسیا نے ترتیب دی ہے۔ سچا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہمارے ہاں زیادہ بابرکت بات ہے، بعد میں کل کلام بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اس طرح سے کزن میرج میں، تو اچھا ہے کہ اس طرح سے پرہیز کیا جائے۔ ناظرین، ابھی بھی اس پروگرام کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ اسی طور سے آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہو ہمیں دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا آئی ڈی ہے، سو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ تھینک یو فادر جی، آپ نے اپنا وقت دیا ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔